बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ ज़ी वक़ार, आजकल सोशल मीडिया, यूट्यूब और इस तरह के जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर यजीद के मुतालिक सख्त क़ील व क़ाल लोगों के दरमियान पाई जा रही है। एक ग्रोह बिल्कुल यजीद को गैर मुस्लिम, दुनिया का सबसे बड़ा बदबख्त, काफिर, मलऊन साबित करने पर तुला हुआ है, और इसके मद्दे मुकाबिल एक ग्रोह ऐसा भी है जो यजीद को बहुत अच्छा, नेक और अपना बड़ा मानता है। अहले बैत की तरफ अपनी निस्बत करते हैं और ख़ुद को फ़िक़्ह जाफ़रिया वाला कहते हैं, उनकी तरफ से ये एतराज़ बार बार उठाया जाता है कि अहले सुन्नत यजीद को बहुत अच्छा कहते हैं, अपना बुज़ुर्ग मानते हैं, अपना इमाम मानते हैं, और वो अहले बैत के माज़अल्लाह दुश्मन है, इसलिए वो यजीद को बहुत अच्छा आदमी समझते हैं। इस सारी क़ील व क़ाल के अंदर हमने सोचा कि बजाय किसी मौलवी की, किसी अल्लामा साहब की बात पर यकीन करने के, क्यों ना खुद दोनों तरफ की किताबों को, उम्महातुल कुतुब जो हैं, जो बुनियादी किताबें, इनको कंगाला जाए और एक कंपैरेटिव एनालिसिस दोनों हजरात के मौक़िफ़ का किया जाए कि अहले सुन्नत की किताबों में यजीद के बारे में क्या निकलता है, और जो अपनी निस्बत फ़िक़्ह जाफ़रिया की तरफ करते हैं या अपने आप को अहले तशय्यो कहते हैं या शियान अहले बैत कहते हैं, कतई नज़र मैं किसी ख़ास फ़िरक़े की तरफ इशारा नहीं कर रहा, और उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा एतराज़ है अहले सुन्नत पर कि असल में यजीदी माज़अल्लाह ये लोग हैं। तो क्यों ना दोनों हजरात की किताबों को कंगाल कर हकीकत तक पहुँचा जाए। अब किताबें तो बहुत सी हैं, तारीख़ की भी है, हदीस की भी हैं, और तफसीर की भी हैं, फ़िक़्ह की भी हैं। हमने तमाम किताबों को एक तरफ रख कर, क्योंकि किताबों में सही बात भी होती है और सकीम बात भी होती है, हमने दोनों जो स्कूल ऑफ थॉट्स है उनकी बुनियादी किताबों को देखने का फ़ैसला किया। अहले सुन्नत हज़रात के यहाँ हदीस का बहुत बड़ा एक ज़ख़ीरा मौजूद है, उसमें सिहाह सित्ता को सबसे बड़ा मकाम हासिल है, और उनमें से फिर सही बुखारी को सबसे बड़ा दर्जा हासिल है, और उसके बिलमुकाबिल जो हमारे फ़िक़्ह जाफ़री वाले हज़रात हैं उनके यहाँ उसूल अरबा को बहुत बड़ा मकाम हासिल है, उनके स्कूल ऑफ थॉट की बुनियादी किताबें और उनके अक़ायद, नज़रियात, आमाल, अफ़ाल का माख़ज़ है। हमने जब अहले सुन्नत की किताबों को, सियासता को टटोला, तो उन्होंने ऐसा लगा कि शायद वो यजीद को इस हैसियत का आदमी ही नहीं समझते कि अपनी किताबों में उसके मुतालिक कोई रिवायत नकल करे। बहरहाल उनमें से जो सबसे मजबूत किताब असुल कुतुब बाद किताबिल्लाह है, इमाम बुखारी की। सही बुखारी के अंदर एक रिवायत हमें मिली है जिससे यजीद के बारे में किसी फैसले तक अहले सुन्नत की तरफ से पहुंचना आसान हो गया। देखिए, हम फिर कह रहे हैं, हमारा मकसद किसी पर एतराज़ नहीं है और न हमारा मकसद कोई ख़ास मौक़िफ़ साबित करना है। हम इस लड़ाई झगड़े के दौरान असल किताबों तक पहुँच कर असल किताबों में क्या है वो आपके सामने रखना चाहते हैं। अब फलां ने क्या लिखा, फलां ने क्या लिखा, कतई नज़र लोग बहुत कुछ लिखते होंगे, लेकिन दोनों स्कूल ऑफ थॉट जो हैं उनकी बुनियादी किताबों में क्या है। तो अहले सुन्नत बुखारी को कुरान के बाद सबसे बेहतरीन किताब कहते हैं, और जो हमारे अहले तशय्यो हजरात हैं वो अपने उसूल अरबा को सबसे मजबूत किताबें कहते हैं। तो इसलिए हमने इन्हीं किताबों को बुनियाद बनाया। इमाम बुखारी की किताबुल फितन है, और बाब उसका बाब क़ौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलाकु उम्मती अला यदै उगैलिमतिन सुफ़ाह, मेरी उम्मत की हलाकत चंद बेवकूफ़ लोंडों के हाथ पर होगी। उसमें हदीस नंबर 7058 है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, क़ाल अबू हुरैरा समिअतु सादिक़ल मस्दूक़ यक़ूल हलकतु उम्मती अला यदै ग़िलमतिन मिन क़ुरैश, कि मैंने खुद अपने इन कानों से पाक पैगम्बर जो सच्चे सुच्चे हैं उनके ये अल्फाज मुबारक सुने कि मेरी उम्मत की हलाकत कुरैश के चंद लोंडों के हाथों पर होगी। अब ये कुरैश के चंद लोंडे कौन है? तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की किताब की जो सबसे बेहतरीन शरह है, और वो है इब्न हजर अस्क़लानी की फ़तहुल बारी, मुतवफ़ा 852 हिजरी। इमाम खतीब बगदादी कहते हैं कि उम्मत ने अब तक बुखारी का हक अदा नहीं किया। तो अल्लामा सखावी रहमहुल्लाह जो इब्न हजर अस्क़लानी के मायना शागिर्द है, वो कहते अगर खतीब बगदादी मेरे उस्ताद की शरह फ़तहुल बारी देख लेते तो अपने इस कौल से रुजू कर लेते। तो फ़तहुल बारी को भी अहले सुन्नत के यहाँ बहुत बड़ा मकाम हासिल है।
فتح الباری کے اندر ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے، اس لیے کہ راوی سے بہتر حدیث کا مطلب کون سمجھتا ہوگا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے اس کا مطلب واضح کرتے ہیں۔ یہ فتح الباری ہے میرے پاس، اور اس کی جلد نمبر 23 ہے اور صفحہ نمبر 19 ہے۔ کہتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اس قریش کے لونڈوں کی وضاحت خود ابو ہریرہ کے منہ مبارک سے اشاروں سے ملتی ہے کہ ان ابا ہریرہ کان یمشی فی السوق ویقول اللهم لا تدركني سنة 60 ولا امارة الصبيان وفي هذا اشارة الى ان اول الاغیلمة كان في سنة 60 وهو كذلك فان يزيد بن معاویہ استخلف فيها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بازاروں میں گھومتے اور یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے 60ویں صدی ہجری نہ دکھانا، اے اللہ مجھے لونڈوں کی عمارتیں اور حکومتیں نہ دکھانا، اور کہتے ہیں اللہ نے ان کی یہ دعا اس طرح قبول کی کہ وہ سن 60 ہجری سے پہلے ہی فوت ہو گئے، اس لیے کہ پہلا لونڈا قریش کا جس نے اس امت کی بربادی کی وہ 60 صدی ہجری میں یزید بن معاویہ خلیفہ بن کر امت کے سامنے آیا۔ تو یہ بخاری کی روایت سے اہل سنت والجماعت کی سب سے مضبوط ترین کتاب بخاری سے یہ بات سامنے آئی کہ یزید کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، اور یزید کے ہاتھ پر اہل سنت کی کتابوں کے بقول سب سے مضبوط کتاب یعنی بخاری کے بقول یزید کے ہاتھ پر اس امت کی ہلاکت سب سے پہلے وجود میں آئی۔ تو یہ تو ہم نے جب دیکھا اہل سنت کی کتاب سے یزید کے بارے میں ایک روایت ہمارے سامنے آئی، اور خود اس کا راوی اس روایت کے اندر ذکر کردہ آدمی کی طرف اشارہ بھی کر رہا ہے، وضاحت بھی کر رہا ہے۔ اب آئیے ہم فقہ جعفریہ والوں کے ہاں دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں یزید کے بارے میں کیا سامنے آتا ہے۔ یہ اصول اربعہ میں سے سب سے مضبوط کتاب الکافی ہے، اصول ہے، پھر فروع ہے، اور پھر کلینی کی، اور پھر یہ روضہ ہے۔ یہ 3 جلدوں میں یہ تیسری جلد میں فروع بھی ہے، فروع کا بعض حصہ دوسری جلد میں اور بعض حصہ تیسری میں، اور ساتھ میں آخر میں روضہ بھی ہے، اور یہ مکتبہ اسلامیہ ایران کی چھپی ہوئی ہے۔ جو ہمارے پاس نسخہ ہے یہ ایران کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اور جلد نمبر 3 ہے، اور صفحہ نمبر اس کا 556 ہے۔ صفحہ نمبر 556 پر اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یزید نے حضرت علی بن حسین یعنی امام زین العابدین رحمہ اللہ کو بلایا اپنے پاس۔ تو انہوں نے امام زین العابدین کو بلایا، اور امام زین العابدین کے سامنے یزید نے یہ بات رکھی کہ بھئی تو اس بات کا اقرار کر کہ تو میری بیعت کرتے اور میرا غلام ہے کہ نہیں۔ تو علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور جو علی بن حسین اور امام زین العابدین کہلاتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بعد جنہیں امام کہا جاتا ہے اہل فقہ جعفریہ کے ہاں، وہ یزید کو کیا کہتے ہیں کہ قد اقررت لک بما سألت انا عبد مکرہ فإن شئت فامسک وإن شئت فبع۔ بابا میں آپ کا زر خرید غلام ہوں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، آپ کا غلام ہوں، آپ کا فرما بردار غلام ہوں، آپ چاہے تو مجھے بیچ دیں اور چاہے تو مجھے اپنے پاس روک کے اپنا غلام بنا کے رکھیں۔ میں بڑا حیران کہ یار ایک طرف تو ہم جلسے جلوسوں میں ان حضرات کی طرف سے سنتے ہیں کہ یزید کافر ہے، یزید ملعون ہے، یزید مردود ہے، یزید نے دین کو تباہ و برباد کر دیا، اور پھر ہمارے سامنے ان کی بنیادی کتاب سے ایسی روایت آ رہی ہے کہ جس میں علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے والد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری جان ان پر قربان، میرا خاندان ان پر قربان، انہوں نے کربلا میں اس یزیدی فوجیوں کے ہاتھوں شہادت تو قبول کر لی لیکن اس کی بیعت کرنے کو تیار نہ ہوئے۔ اور ان کے فرزند ارجمند جو ہمارے بھی امام ہیں، ان کی جوتیاں ہمارے سر کے تاج، وہ اپنے باپ کے قاتل کے سامنے بیٹھ کر اور پھر یہ کہہ رہے کہ میں آپ کا غلام، چاہے تو مجھے اپنے پاس غلام بنا کے رکھے، چاہے تو مجھے آپ بیچ دیں۔ عجیب و غریب میں مخمسے میں کا شکار ہو گیا ہوں۔ ایک صاحب سے میں نے سنا کہ یہ تقیہ ہے۔ یہ کیسا تقیہ ہے؟ یعنی ایک باپ کا قاتل، ساری زندگی باپ نے جس کے خلاف کام کیا ہو اور اسے اسلام کے مقابل کفر قرار دیا ہو، اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو یا اس کی خلافت کو تسلیم کرنے کو اسلام کو ڈھا دینا قرار دیا ہو، اور بیٹا اسی باپ کے قاتل کا غلام بن جائے، یہ کون سا تقیہ ہے؟ آج کے دور میں بھی کوئی باپ کے قاتل کا غلام بننے کو تیار نہیں ہوگا۔
تو میں حیران. اب اس سے تو مجھے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ زین العابدین امام رحمہ اللہ علی بن حسین اگر ہمارے امام ہے تو خود علی بن حسین تو یزید کو اپنا امام اور اپنا آقا بنا رہے. تو نتیجہ تو یہی نکلا ہے کہ ہمیں ان کتابوں کی روشنی میں یزید کو اپنا آقا تسلیم کرنا چاہیے اور خود کو یزید کا غلام باور کروانا چاہیے, اس لیے کہ وہ قول تو وہی جو امام کہہ دے. ہمارے امام علی بن حسین ہے, ہمارے امام زین العابدین ہے, اور زین العابدین جن کو اپنا آقا کہہ رہے ہیں روزہ کافی کی روشنی میں, وہ تو یزید ہے. تو یہ میری بڑی تعجب خیز بات تھی. ہو سکتا ہے کوئی صاحب اس روایت پر کوئی کیل و کال کر دے, تو اس پر بھی میں نے پھر تحقیق کی کہ اس روایت کی استنادی حیثیت کیا ہے. تو چونکہ وقت مختصر ہے اور عوام بھی سنتی ہوئی اتنی باریک باتوں میں نہیں جا سکتی, میں ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. یہ آپ کے سامنے علامہ باقر مجلسی, جن کو ملا باقر مجلسی بھی کہا جاتا ہے, اور یہ ان کے ہاں شیخ الاسلام ہے اور رئیس المحققین ہے اور مجتہد ہے, بلکہ رأس المجتہدین ہے. ان کی یہ ملاذ الاخبار آپ کے سامنے ہے. ملاذ الاخبار ہے اور صفحہ نمبر اس کا 27 ہے. بڑی لمبی چوڑی بحث کرتے ہیں کہ اصول اربعہ کی روایتوں کا, جس میں یہ روزہ یعنی کافی بھی شامل ہے, اس کا کیا حکم ہے. تو وہ لمبی چوڑی بحث کرنے کے بعد لکھتے ہیں والذی یقوی عندی وقد اوردت دلائلہ فی الکتاب الکبیر هو ان جمیع الاخبار الموردۃ فی تلک الاصول الاربعۃ وغیرها من مؤلفات الصدوق والبرقی والصفار والحمیری والشیخ والمفید وما تيسر لهم بحمد الله من الاصول المعتبرة المذکورة فی کتب الرجال وقد ادخلت اخبارها فی کتاب البحار كلها مورد العمل. یعنی میرے نزدیک جس بات کو ترجیح حاصل ہے, میرے نزدیک جو بات راجح بن کے آئی ہے اور جس کے دلائل میں اپنی کتاب کبیر میں دے چکا ہوں, وہ یہ کہ جو 4 اصولی کتابیں یعنی کافی اور پھر استفسار وغیرہ, یہ اس میں آنے والی تمام روایات اور نیز امام صدوق یعنی بابوے جو محمد بن علی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ برقی یعنی احمد بن محمد برقی ہے, اور محمد بن حسن جو صفار ہے, اور عبداللہ بن جعفر حمیری ہے, اور محمد بن حسن توسی ہے, اور محمد بن محمد مفید ہے. اس کی تصانیف میں موجود تمام روایات اور جو معتبر اصولوں کے ذریعے سے جو روایت کتب رجال کی ہم تک پہنچی, اور جن روایت کو میں نے ساری کی ساری اپنی کتاب بحار الانوار میں نقل کر دیا ہے, وہ ساری کی ساری قابل عمل ہیں, ان پر عمل کیا جائے گا. وہ تواتر کے درجے تک پہنچی ہوئی, پیچھے اس پر بھی انہوں نے بحث کی یہ ساری کی ساری روایت تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہیں, اس پر عمل کیا جائے گا. تو یہ روایات قابل عمل ہیں, آپ ان کو ضعیف کہہ کے رد نہیں کر سکتے. اسی طرح جو ہمارے اہل تشیع حضرات ہیں, ان کے ہاں 4 کتابیں اصولی متقدمین کے ہیں اور 4 کتابیں اصولی متاخرین کے ہیں, کل 8 کتابیں ان کے ہاں اصول کہلاتی ہیں. متاخرین کے ہاں جو کتاب 4 اصولی ہیں, ان میں سے ایک بحار الانوار ہے 110 جلدوں میں, اور ابھی قریباً اس سے کم بھی 60-65 جلدوں میں بھی جدید جو نسخہ ہے وہ 65 جلدوں کا غالباً ہے, وہ بھی ہے. تو ملا باقر مجلسی جو ان کے ہاں مجتہد ہیں, شیخ الاسلام ہیں اور رئیس المحققین ہیں, ان کی بحار الانوار یہ اس وقت آپ کے سامنے آ رہی ہے, اور اس کی جلد نمبر 45 ہے. جلد نمبر 45 ہے اور صفحہ نمبر 327 ہے. اس پہ کیا عجیب و غریب چیز میرے سامنے آئی کہ یہ جو محمد بن حنفیہ ہے, یعنی محمد بن علی رضی اللہ تعالی عنہ, یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے, حضرت امام حسین اور حسن کے سوتیلے بھائی حضرت خولہ کے بیٹے, اور یہ محمد بن حنفیہ وہ شخصیت تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسن کو اور حسین کو نصیحت کر کے گئے تھے کہ انہیں اپنا حقیقی بھائی سمجھنا, اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت حسین کو یہی نصیحت کر کے گئے تھے. انہوں نے باقاعدہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کی, اور یزید اور ان کی مجلس کا ایک واقعہ یہاں مولانا باقر مجلسی نے نقل کیا. وہ کیا ہے کہ یزید محمد بن حنفیہ کو بلا کر کہتے ہیں فَإِنِّي قَدْ أَمَرْتُ لَكَ ب300,000 دِرْهَمٍ فَابْعَثْ مَنْ يَقْبِضُهَا فَإِذَا أَرَدْتَ الْإِنْصِرَافَ عَنَّا وَصَلْنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ لَا حَاجَةَ لِي فِي هَذَا الْمَالِ وَلَا لَهُ جِئْتُ قال يزيد فلا عليك أن تقبضه وتفرقه في من أحببت من أهل بيتك قال فإني قد قبلت يا أمير المؤمنين
قال فانزله في بعض منازله وكان محمد بن علي يدخل عليه في كل يوم صباحا ومساء. یزید کی گفتگو ہوئی. یزید نے حضرت محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ کو کہا جو حضرت علی کے بیٹے ہیں اور حسن حسین کے بھائی ہیں کہ بابا میں نے آپ کے لیے 3 لاکھ درہم کا ہدیہ اور وظیفہ کا حکم دیا ہے. تو 3 لاکھ درہم، ایک درہم آج کل کے زمانے میں کم و بیش 2.5 تولے کا ہوتا ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ 3 لاکھ درہم کتنے بنتے ہوں گے. تو کہتے ہیں لہٰذا کسی کو بھجوا کے انہیں وصول کر لیں، اور جب تم ہمارے پاس سے روانہ ہوگے تو اللہ نے چاہا تو ہم تمہیں رخصت بھی کریں گے. تو اب محمد بن حنفیہ نے بڑا بہترین جواب دیا کہ بھائی مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، اور میں مال وصول کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. تو پھر یزید نے آگے ایسا کہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ایسا کریں، آپ وہ پیسے وصول کر لیں اور اپنے گھر والوں میں سے جس کو چاہیں ان پر تقسیم کر لیں. تو اب محمد بن علی کے الفاظ ہیں کہ قال فإنی قبلت یا امیر المؤمنین، اے امیر مومنین. عجیب الفاظ، مومنوں کے امیر. جو یزید خود کافر ہے وہ مومنوں کے امیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اچھا، ایک اعتراض اہل سنت پر یہ بھی کہ وہ یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں. تو محمد بن حنفیہ صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ اے امیر المومنین بالکل میں اسے قبول کر لیتا ہوں. اور پھر آگے وہ لکھا ہے کہ محمد بن علی صبح شام یزید کے پاس آتے جاتے تھے. پھر آگے محمد بن حنفیہ کے دوستوں اور خاندان کے دیگر افراد کے لیے بھی وظیفوں کا ذکر ہے. پھر آگے والے پیراگراف میں ہے کہ یزید محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ کو فرماتے ہیں علی کے بیٹے کو، یا ابا القاسم انی لاعلم فی اہل بیتک اليوم رجلا هو اعلم منک بالحلال والحرام وقد كنت احب الا تفارقني وتأمرني بما فی حظی ورشدی فوالله ما احب ان تنصرف عنی وانت ذام لشیء من اخلاقی. فقال له محمد بن علی رضی اللہ عنہ اما ما كان منک الى الحسین بن علی فذاك شیء لا يستدرک واما الان فإني ما رأيت منك مذ قدمت عليك إلا خيرا ولو رأيت منك خصلة أكرهها لما وسعني السكوت دون أن أنهاك عنها وأخبرك بما يحق لله عليك منها للذي أخذ الله تبارك وتعالى على العلماء في علمهم وأن يبينوه للناس ولا يكتموه ولست مؤديا عنك إلا من ورائي من الناس إلا خيرا. عجیب. یزید نے کہا کہ اے ابو القاسم، محمد بن علی یعنی محمد بن حنفیہ کا یہ لقب تھا، آج میں آپ کے اہل بیت میں آپ سے بڑھ کر حلال و حرام کا علم رکھنے والا کسی شخص کو نہیں جانتا. میری خواہش ہے، یزید نے کہا، کہ آپ مجھ سے جا تو رہیں لیکن اس حال میں مجھ سے جدا ہوں کہ مجھے کوئی نصیحت کر دے جو میرے لیے فائدہ اور میری بھلائی اور ہدایت کا ذریعہ بنے. اور میں اللہ کی قسم یہ پسند نہیں کرتا کہ آپ مجھ سے اس حال میں جائیں، واپس لوٹے کہ آپ مجھ سے خوش نہ ہو، میرے اخلاق سے خوش نہ ہو. تو اس موقع پر محمد بن علی نے کیا عجیب و غریب الفاظ استعمال کیے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں، ایک بات تو یہ کہ آپ نے میرے بھائی حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو شہید کیا، تو یہ تو ایسا معاملہ ہے کہ جس کی تلافی اب ممکن نہیں، اس کا حساب کتاب تو اب دینا پڑے گا اللہ کے ہاں. باقی جب سے میں آپ کے پاس آیا ہوں تو میں نے آپ میں خیر ہی دیکھی ہے، جب سے میں آپ کے پاس آیا ہوں. اور یہ کوئی ایک مجلس یا 2 مجلس کی بات نہیں، پیچھے والے پیراگراف پہ ہم نے واضح کر دیا کہ محمد بن حنفیہ صبح شام یزید کے پاس آتے تھے. تو صبح شام کی مجلسوں کا نتیجہ، ان کی صبح کی مجلس بھی یزید کی دیکھی، شام کی مجلس بھی یزید کی دیکھی، ان کے اخلاق، عادات، اطوار، گفتار، کردار سب دیکھا. اس کے بعد محمد بن علی یہ انالائسس کرتے ہیں کہ سوائے خیر کے اے امیر المومنین آپ میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا. اگر میں آپ میں کوئی ایسی عادت دیکھتا جسے ناپسند کرتا تو میرے تو جائز ہی نہیں کہ میں خاموش رہتا، میں اہل بیت میں سے ہوں، میں آپ کو ضرور روکتا. اور کیونکہ اللہ نے وہ یہ حق ہم پر لازم کیا کہ جب کوئی غیر شرعی کام دیکھے، اللہ نے اس کو علم دیا، علم کا عہد لیا ہے کہ جب کوئی غیر شرعی کام دیکھے تو وہ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرے. اور آپ غم نہ کریں، میں اپنے لوگوں میں جب جاؤں گا، اپنے پیچھے کے لوگوں میں جب جاؤں گا تو میں ان کے سامنے آپ کے متعلق خیر ہی کا ذکر کروں گا، خیر ہی کا ذکر کروں گا. تو یہ روایت اور وہ بہار انوار، وہ کتاب کی جس میں انہوں نے معتبر روایات کو نقل کیا، اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اولاد علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ نہ صرف یزید کو امیر المومنین سمجھتے تھے، نہ صرف یزید کو بہت بہترین، اچھا، خوش اخلاق انسان سمجھتے تھے، بلکہ ان سے بھاری بھرکم وظائف بھی لیتے تھے. تو اب ایک طرف اہل سنت کی کتابوں کو جب ہم نے دیکھا تو وہاں تو صاف طور پر یزید کو لونڈا کہا گیا ہے، جو اہل سنت کی سب سے معتبر کتاب ہے. میں ہر کتاب کی بات نہیں کر رہا اور نہ ہر کتاب اہل سنت کے لیے معتبر ہے.
اہل سنت کی جو سب سے معتبر کتاب ہے اس میں یزید کو لونڈا کہا گیا، امت کو ہلاک کرنے والا کہا گیا، اور اصحاب رسول اس سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ لیکن اس کے بالمقابل جو اپنے آپ کو آج کے دور میں یزید کے سب سے بڑے دشمن سمجھتے ہیں، ان کے متقدمین کی اصولی اور سب سے مضبوط کتاب بھی اور متاخرین کی سب سے اصولی اور مضبوط کتاب تو ہمارے سامنے یہ کہ چاہے علی کے فرزند ارجمند ہو، چاہے حسین کے فرزند ارجمند ہو، وہ یزید کو اچھا بھی سمجھتے ہیں، ان کے اخلاق سے خوش بھی ہیں، صبح شام ان کی مجلسوں میں بیٹھتے بھی ہیں، اپنے ساتھیوں میں ان کا ذکر خیر بھی کرتے ہیں، ان سے وظائف بھی وصول کرتے ہیں، انہیں امیر المومنین بھی سمجھتے ہیں اور انہیں اپنا آقا بھی سمجھتے ہیں اور ان کی غلامی پر فخر بھی کرتے ہیں۔ تو میں اس معاملے میں تو یقین جانے خود بہت پریشان ہو گیا ہوں کہ اس میں اب صحیح موقف کیا لیا جائے۔ تو اب آپ کے اوپر میں فیصلہ چھوڑتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس بات میں ہم اہل سنت کا موقف لیں کہ یزید کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، اور یا جو فقہ جعفریہ اور اہل بیت کی جو اہل بیت جو ہیں ان کا موقف لیں، اور یا ان کے موقف کو چھوڑ دیں تو کیوں چھوڑ دیں؟ اور جب اہل بیت یزید کو بہت اچھا، ہم نہیں کہہ رہے، ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے، ہم نے تو آپ کو سامنے پہلے کہہ دی کہ ہم تو طالب علم ہیں، اب تک طالبانہ تحقیق اور ریسرچ کے بعد ایک انالائسس کر کے آپ کے سامنے جو چیز آئی ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ تو اب اگر ہم بخاری کو لیتے تو بخاری وہ تو امام زین العابدین کی جوتوں پر قربان، امام بخاری وہ محمد بن حنفیہ کی جوتوں پر قربان، اس لیے کہ محمد بن حنفیہ اور امام زین العابدین یہ دونوں امام بخاری کے امام ہیں۔ ایک طرف اگر امام زین العابدین کھڑے ہوں گے اور ایک طرف محمد بن حنفیہ کھڑے ہوں گے اور ایک طرف امام بخاری کھڑے ہوں گے تو میں خدا کی قسم امام زین العابدین کے پاس جاؤں گا، میں محمد بن حنفیہ کے پاس جاؤں گا، اس لیے کہ وہ اہل بیت ہیں، رسول اللہ کا خون ہے، ہمارے امام ہیں۔ تو میں کنفیوز ہوں کہ میں کیا کروں۔ امام بخاری بھی بڑا آدمی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بھی بڑے آدمی ہیں، اور ان کی روایت سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ یزید کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، اور دوسری طرف اہل بیت کے اور حضرت حسین کے بیٹے اور امام اور پھر حضرت علی کے بیٹے جنہوں نے امامت کا بھی دعویٰ کیا تھا، محمد بن حنفیہ، دونوں یزید کے بارے میں بہت بہترین رائے رکھ رہے ہیں، اور ان کی اقوال کی روشنی میں یزید اچھا بھی ہے، امیر المومنین بھی ہے، ان کے ساتھ صبح شام کی مجلسیں بھی کرنی چاہیے اور اپنے دوستوں میں ان کا ذکر خیر کرنا چاہیے۔ تو آپ حضرات ہمیں بتائیں کہ ہم ان دونوں کتابوں میں سے اور ان دونوں آراء میں سے کس رائے کو لیں، اور جو لوگ آج یزید کو برا بھلا کہہ رہے اور پھر اپنی نسبت اہل بیت کی طرف بھی کر رہے ہیں، کیا ان کتابوں کی روشنی میں ان کا یزید کو برا بھلا کہنا بنتا ہے؟ یہ فیصلہ اب ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔